औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हम डिस्कशंस करते हैं या उनके साथ हमारा जो भी इंटरेक्शन होता है, तो अल्टीमेटली जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है दूसरों से बातचीत करने की, वो यही है कि हम उनकी ज़बान में उनसे बात कर सकें। जब आप अगले बंदे की ज़बान में बात नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये लॉस होगा कि ना ही आप अपना माफ़ी ज़मीर, जो एक बात आप कन्वे करना चाहते हैं, उनको आप कन्वे नहीं कर पाएंगे, उनको आप नहीं समझा पाएंगे और अगले बंदे की बात को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट है कि आप अगले बंदे की लैंग्वेज को ज़रूर आप समझें, सुनें। जब तक कि आप उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, आप उसके साथ जो एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जी, इस दुनिया के अंदर लाखों ज़बानें बोली जाती हैं, ठीक है जी। आपके अपने मुल्क की अगर मिसाल ले ली जाए तो उसकी एक आप देख लें, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। हमारी जो उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़बान है, ठीक है, अगर इसको देखा जाए। और जो हमारी काफ़ी सारे इदारे हैं जिनके अंदर अंग्रेज़ी हमारी दफ्तरी ज़बान है, क्योंकि उसमें जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग है, जो उसके साथ आप करस्पॉन्डेंस करते हैं, ठीक है, या आपके पास जो उस डिपार्टमेंट का या उस इंस्टीट्यूशन का जो सिलेबाई है, ठीक है, उसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो हमारी ये कंपल्शन है कि हम इंग्लिश को सीखें। जब तक कि हम इंग्लिश को नहीं सीखेंगे, हम अपना इस दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने मुल्क से बाहर भी जाना है, हमारे बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी होने हैं, उनके साथ हमारे डिफरेंट इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं उनके साथ हैं, तिजारती ताल्लुकात उनके साथ हैं, सियासी ताल्लुकात हैं उनके साथ हैं। तो लिहाजा उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो एक दर्जा इख्तियार कर चुकी है, तो हमें उसको सीखना चाहिए, ठीक है। नो डाउट हमारी जो एक लोकल लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, फिर हमारी मदर टंग वो बिल्कुल डिफरेंट है, फिर हमें फ़ारसी भी पढ़नी पड़ती है, फिर हमें उर्दू का भी सहारा लेना पड़ता है, हमें इंग्लिश का भी सहारा लेना पड़ता है। अगर हम पश्तो स्पीकर हैं तो हम ज़ाहिर है घर में पश्तो भी बोलेंगे, ठीक है। जब स्कूल में जाएंगे तो उधर अंग्रेज़ी भी हमें बोलना पड़ेगी, ठीक है। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल मुस्लिम्स, ठीक है। तो उसमें हमें फ़ारसी भी पढ़ना होगी, चूँकि हमारी जो प्यारे नबी वसल्लम के ऊपर जो उतरने वाली किताब कुरान मजीद है वो सारी अरबी ज़बान में है, ठीक है जी। अरबी ज़बान को जब तक आप सीखेंगे नहीं, उस वक्त तक आप कुरान पाक की जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी हिम्मत है कि एट ए टाइम हम 5-6 ज़बानें, ठीक है, खा वो हमारी प्रोवेंशल लैंग्वेजेस हों, खा हमारी वो मदर टंग हो, खा हमारी लोकल लैंग्वेज हो, कुछ बोलियाँ हों, ठीक है, हमारी कौमी ज़बान हो या अंग्रेज़ी ज़बान हो, एट ए टाइम हमें फ़ारसी, अरबी, उर्दू, पश्तो, बलोची, सराइकी, ठीक है जी। गिलगित के अंदर चले जाएँ तो आपको ब्रशस्की, ठीक है, शिन्हा, मुख्तलिफ़ जो लैंग्वेज हैं ये आपको सीखनी पड़ेंगी। जब तक कि आप इन ज़बानों को नहीं सीख पाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो आज हम थोड़ा सा जो फोकस करते हैं इस बात के ऊपर कि एक ज़बान का ओरिजिन क्या है। जिस तरह पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था कि ज़बान का ओरिजिन हमेशा उसका अल्फ़ाबेट है, उसके हरूफ तहज्जी हैं, वो अल्फ़ाबेट्स ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हम एक मिसाल ले लेते हैं आज अंग्रेज़ी ज़बान की, ठीक है। अंग्रेज़ी ज़बान के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमेशा ए से स्टार्ट होते हैं और जी तक जाते हैं। ये टोटल हैं 26। ये 26 हैं, तो इनको आप ज़ाहिर है अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चा छोटा सा होता है तो उसको ABC सिखाना शुरू कर दी जाती है, उसको अलिफ से लेकर जे तक पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, उसको काउंटिंग सिखाई जाती है, ठीक है, ताकि वो जो बेसिक चीज़ें ये नोट कर ले, याद कर ले। जब उसको याद हो जाती हैं, फिर उन्हीं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको जोड़ के मुख्तलिफ़ वर्ड्स बनाए जाते हैं, अल्फाज बनाए जाते हैं। उन अल्फाज की मदद से क्या होता है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 लफ्ज़ मिला दिए, ठीक है। CUT कट, ठीक है, CAP कैप, ठीक है, PUT पुट, ठीक है। ये 3 अल्फ़ाबेट्स से PUT, CUT, BAT, ठीक है, ये 3 थे, उनसे एक लफ्ज़ बन गया। अब वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई ना कोई मानी और मतलब ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी पुट, पुट मीन किसी चीज़ को रखना, एक जगह पे प्लेस करना। कट मीन किसी चीज़ को काटना। राइट लिखना, स्पीक बोलना। अब इसके अंदर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुई हैं। उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से बनते हैं अल्फाज, अल्फाज बनते हैं। अल्फाज की मदद से क्या होता है, जब आपके वर्ड्स बन जाते हैं, अल्फ़ाबेट से आपके क्या बने, वर्ड्स। सबसे पहले हम लिखते हैं जी अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जब हमने इसको इम्प्रूव किया तो उससे बने क्या जी, वर्ड्स। वर्ड्स से क्या होगा जी, वर्ड्स के बाद जो अगले स्टेज होती है आपकी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, वो है फ्रेजेस। अब फ्रेज क्या होता है, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज क्या है, फ्रेज
الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جو کہ آپ کو کچھ معنی اور مطالب بتائے لیکن آپ کو مکمل بات نہ سمجھائے۔ 2-3 لفظ ہیں، فار ایگزامپل وہ صبح سویرے ایکسرسائز کرتا ہے، مطلب وہ صبح سویرے مشق کرتا ہے، جسمانی مشق کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بہت جلدی بیدار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف الفاظ ہیں مل کے۔ فار ایگزامپل ہی گیٹس اپ ارلی ان دی مارننگ، میں نے ایک سینٹنس آپ کے سامنے بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہی گیٹس اپ، وہ اٹھتا ہے، اب یہاں پہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ارلی ان دی مارننگ گوئنگ آن واک، ٹھیک ہے جی، اے لیٹر پلے ہاکی۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، مطلب پورا نہیں ہو جاتا، آدھا سا فکرہ بولا آپ نے اور اگلے بندے کو بات بھی سمجھ نہ آئی۔ ایسے الفاظ جو کہ پورا مقصد نہ سمجھا سکے، پوری بات نہ سمجھا سکے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فریزز۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فریزز۔ جب آپ کے 2 یا 3 فریزز آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ سینٹنس۔ اپنے پاس نوٹ کر لیں، وہ بنتا ہے سینٹنس۔ اب سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پھر آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ سینٹنس جو ہوتا ہے یہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے، اس کو ہم انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے کلیکشن آف ورڈز، اٹ از اے کمبینیشن آف ورڈز، اٹ از اے گروپ آف ورڈز، ٹھیک ہے جی، وچ گیوز اے میننگ فل سینس از کالڈ اے سینٹنس۔ ایک فکرہ ہے جی، فار ایگزامپل وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک، اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ قرآن پاک، آگے کوئی بات ہم نے نہیں بولی، آدھی بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک کی، آگے ہم نے کچھ نہیں بولا، فکرہ یہاں پہ انکمپلیٹ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت، ٹھیک ہے، بات تو ہاں جی، وہ آگے بولیں کیا بات ہے، بتائیں جی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں سارا پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا بات کرنے کا، اور اس فکرے کے اندر پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم اپنے امتحانات کی تیاری بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات پوری کر دی تو جب اگلے بندے نے آپ کو سنا تو اس نے کہا بھائی واقعی اس کا جو میسج ہے وہ بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے امتحانات کی بارے میں تیاری کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ صبح مارننگ واک پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ کچھ نئی چیز سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو میسج آپ کو کنوے ہو جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کا مجموعہ جو کہ آپ کو جو آپ کو مکمل معنی دے، مطالب سمجھائے، آپ کو پورا مفہوم بتائے، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹنس۔ اب سینٹنس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ 5 بڑی قسمیں سینٹنس کی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سب سے جو پہلی سینٹنس کی ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسرٹیو سینٹنس، ٹھیک ہے، ڈیکلریٹو بھی کہتے ہیں، سمپل اس کے اندر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، سادہ جملے ہوتے ہیں، ان کو ہم اسرٹیو سینٹنس کہتے ہیں۔ دوسری جو اس کی ٹائپ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ ہے انٹروگیٹو سینٹنس۔ انٹروگیٹو جس طرح الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ جو ایسے یو کین سے سینٹنسز، ایسے فقرات جو کہ آپ سے ڈائریکٹ کوسچن پوچھیں، تو ایسے سینٹنسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹروگیٹو سینٹنس کہتے ہیں، اور جس میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور وہ تمام سینٹنسز وین، ویئر، وائی، ہو، ہوز، ہوم، وچ، وٹ ان سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یا وہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اب ہیلپنگ ورب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہیلپنگ ورب کون کون سے ہیں، فنگر ٹپس کے اوپر آپ ان کو یاد کر لیجئے، از، ایم، آر، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، ول، شیل، وڈ، شوڈ اور ought to، دین، ڈو، ڈڈ، ڈز، یہ سارے کیا ہیں؟ آپ کے ہیلپنگ ورب ہیں۔ ان کو ایک دفعہ پھر آپ سن لیں، بے شک آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ لیجیے، ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہیلپنگ ورب از، ایم، آر، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، ول، شیل، وڈ، شوڈ، ought to، ڈو، ڈڈ، ڈز، یہ تقریباً ہے جی 12 6 18 تو 20 میں نے اپنے فنگر ٹپس کے اوپر گنے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ تو آپ کے جو انٹروگیٹو سینٹنس ہیں وہ ہیلپنگ ورب سے بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور انٹروگیٹو پروناؤن سے بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں، جن کو ہم ڈبلیو فیملی ورڈز کہتے ہیں، وین، ویئر، وائی، ہو، ہوز، ہوم، وچ، وٹ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ آپ کے ڈبلیو فیملی ورڈز ہیں، اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹروگیٹو پروناؤن بھی کہتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹروگیٹو پروناؤن۔ تو بات ہو رہی تھی سینٹنس کی ٹائپ کی،
ٹھیک ہے. اب ہم تو ایک اوریجن آف دی لینگویج ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ الفابیٹس سب سے پہلے الفابیٹس کیا ہوتے ہیں, الفابیٹس سے آگے فریزز ورڈز کیسے بنتے ہیں, ورڈ سے فریزز کیسے بنتے ہیں, فریزز سے آپ کے سینٹنسز کیسے بنتے ہیں. سینٹنسز کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ کا اگلا جو ڈیولپمنٹ بنتی ہے سینٹنسز, وہ بنتی ہے پیراگرافس کی. وہ کیا بنتے ہیں؟ پیراگراف. 2 سینٹنسز, 4 سینٹنسز, 5, 10 یا 12 سینٹنسز مل کے ایک پیراگراف بناتے ہیں. اب وہ پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ پیراگراف وہ ہے دیٹ از دی یو کین سے کلیکشن اور کمبینیشن آف سرٹن سینٹنسز, ٹھیک ہے, وچ گیوز اے کمپلیٹ پکچر. ٹھیک ہے, آپ کو ایک جو آپ کے بات کرنے کا ایک لمبا لیکچر کا ایک حصہ تھا, اس کے اندر وہ ایک خصوصی بات آپ کو سمجھا دی جاتی ہے انتہائی وضاحت کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ بات بتا دی جاتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں پیراگراف. پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر 5, 6, 7, 8, 9 یا 10 سینٹنسز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو ایک پورا اسپیسیفک پورشن آف دا ٹاپک, ٹھیک ہے, ایک خصوصی ایک بات ہوتی ہے, وہ پوری آپ کو کنوے کر دیتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں پیراگراف. پیراگراف کی سمجھ آ گئی؟ پیراگراف اردو زبان کی بھی ہو سکتے ہیں, انگریزی کی بھی ہو سکتے ہیں, پشتو کی بھی ہو سکتے ہیں, سندھی, بلوچی, گلگتی, بروشس کی, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ لینگویج بولتے ہیں اس کے یہ پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پیراگراف کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اگلا سٹیپ کیا ہے. پہلا سٹیپ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, الفابیٹس کا ہے. دوسرا سٹیپس آپ کے ورڈز کا ہے. تیسرا سٹیپس آپ کے فریزز کا ہے. چوتھا آپ کا سٹیپس جو ہے اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں, وہ سینٹنسز کا ہے. پانچواں سٹیپ آپ کے پاس ہے پیراگرافس کا. پیراگرافس کے بعد دیکھیں تو آپ کا جو چھٹا جو سٹیپ بنتا ہے آپ کی لینگویج کے اندر, ٹھیک ہے, ایک ترتیب سے آنے والی چیز, جب آپ کے 5, 6, 7, 8, 9 یا 10 پیراگراف مل کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ایک بنا دیتے ہیں پورا چیپٹر. کیا بناتے ہیں جی؟ آپ کا پورا چیپٹر بنا دیتے ہیں. ایک پورا آپ کا وہ ایک چیپٹر ہے پورا, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اور فار ایگزامپل آپ کی بک کے اندر سرٹن چیپٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس چیپٹر کے اندر ایک اسپیسیفک ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. چھوٹی سی بھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, جیسے ہم انگریزی زبان ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انگلش لینگویج بذات خود ایک پوری زبان ہے. اس کا ہم پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں جی الفابیٹس کے بارے میں. دوسرا چیپٹر ہے جی اس کا اپنا ٹائپس آف جو سینٹنسز ہیں. آگے ہم پیراگراف کے اوپر ہم پورا چیپٹر پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے جی. پیراگراف کے بعد ہم اپلیکیشن رائٹنگ کے اوپر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے پھر اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا سینونمز اور اینٹونمز کا آ جاتا ہے. اس کے بعد آگے آپ کا جو چیپٹر آ جاتا ہے جی وہ لیٹر رائٹنگ کا آ جاتا ہے جی. اس کے بعد آپ کا اگلا جو چیپٹر آ جاتا ہے اسٹوری رائٹنگ کے بارے میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سرٹن چیپٹرز ہیں جس میں آپ گرامر کا پورشن بھی کور کرتے ہیں, اور اپنی پروز کا جو پورشن ہے وہ بھی آپ اس کو کور کرتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کا کمپلیٹ چیپٹر ہے, جو کہ ایک اسپیسیفک ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل سے, ٹھیک ہے, ود ان 10 to 15 پیراگرافس کے اندر جب ایکسپلین کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ چیپٹر کا. یہ تھا ہمارا چھٹا سٹیپ. ساتویں سٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں. جب آپ کے بہت زیادہ 8, 10, 12 چیپٹر مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیٹ کم ان دی فارم آف اے بک, ٹھیک ہے. اس کے اندر مختلف ہم چیپٹر ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دیٹ بیکمز ان دی فارم آف اے سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اس کو ہم بک نہیں کہیں گے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سبجیکٹ ہے, یعنی کہ ایک مضمون ہے. فار ایگزامپل انگریزی زبان ایک مضمون ہے. انگریزی زبان کے اوپر آپ کے پاس ایک کتاب پڑھی ہوگی جس کو آپ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو آپ اس کو ہم اس کا ایک بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں سبجیکٹ ہے. ہمارا فزکس ہے, فزکس ایک سبجیکٹ ہے, کیمسٹری ایک سبجیکٹ ہے, انگلش ایک سبجیکٹ ہے, اردو ایک سبجیکٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. پولیٹیکل سائنس, کمپیوٹر سائنس, بیولوجی, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس, یہ کیا ہے آپ کے؟ کیا ہے؟ سارے سبجیکٹ ہیں. میتھمیٹکس, یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, پورا مضمون ہے. اس مضمون کے اندر ڈفرنٹ چیپٹرز, فار ایگزامپل ہم میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں تو میتھمیٹکس کے اندر ہم سیٹس کے بارے میں پڑھیں گے, الجبرا کے بارے میں پڑھیں گے, ہم فریکشنز کے بارے میں پڑھیں گے, جیومیٹری ہم پڑھیں گے, لاگرتھم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو یہ کیا ہوا؟ آپ کے سرٹن چیپٹرز ہیں آپ کے اس میتھمیٹکس کے اندر. انڈرسٹینڈ؟ تو اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے سبجیکٹ کے بعد, اب کیا ہوتا ہے؟ یہ 8واں سٹیپ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ایک آپ کی جو سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی وہ بنے گی پراپرلی, ایک بک بنے گی, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی اس جس کے اندر سارے چیپٹرز کور ہیں, اس کے اندر پیراگرافس ہیں, اس کے اندر جناب کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹنسز ہیں. تو یہ کمپلیٹ اس کا ایک مجموعہ ہے جو پوری کلیکشن بن جاتی ہے, اس کو ہم نام دیتے ہیں بک کا,
ٹھیک ہے، کیا نام دیتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس ایک بک بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بک کی کس چیپٹر کے اوپر ہے؟ اسلامیات کے بارے میں ہے، سٹوریز کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی، لٹریچر کے بارے میں ہے، آپ کے جناب اسپیسیفک کوئی سائنس کا جو سبجیکٹس ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرانکس ہے اس کے بارے میں، انجینئرنگ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، میتھمیٹکس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، سول انجینئرنگ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بارے میں ہے، میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہے وہ چیزیں۔ تو وہ کتاب جو ہے آپ کو اس ایک اسپیسیفک مضمون کے حوالے سے، اسپیسیفک جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ ایک انفارمیشن دیتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، اچھا یار میں نے آج نا ماشاء اللہ ایک چھوٹی سی بک تھی سائنس کی، وہ میں نے آج ساری پڑھ لی ہے، یا میں نے 2 دنوں میں پڑھ لی ہے، یا میں نے میتھمیٹکس کو 1 ویک میں پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، پوری بک کو میں نے اسٹڈی کر لی ہے۔ جب وہ بک اسٹڈی کر لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کی انفارمیشن ساری آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ذہن کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے، ایک ایسی چھوٹی سی چپ رکھی ہے، اس کے اندر یہ ساری انفارمیشن آپ کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں، جتنے پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے جاتے ہیں، دماغ میں بیٹھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے وہ ساری چیزیں یہاں پہ میموری کے اندر سیو ہوتی جاتی ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، اس میں جناب ڈفرینٹ ایکسپیرینسز بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جہاں جہاں سفر کرتے ہیں، جو جو چیزیں آپ آبزرو کرتے ہیں، ان کا پیچھے مائنڈ کے اندر ہمیشہ فوٹو بنتا جا رہا ہے، امیج بنتا جا رہا ہے، وہ پڑا رہتا ہے۔ جب بھی وہ چیز سامنے آتی ہے وہ امیج آپ کا سامنے آ جاتا ہے، وہ چیزیں آپ کی میموریز ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی روڈ سے گزرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے ایک بلڈنگ دیکھی تھی، وہ آپ کے دماغ میں، اچھا یار میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا تو اس جگہ پہ پہنچوں گا، چوک کے اوپر اس قسم کی بلڈنگ ہے، اس قسم کی نشانی ہے، وہ مائنڈ میں آلریڈی آپ کے امیج موجود ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ دیٹ ہیز آلریڈی been added to your information and that has been added to your memory۔ جب آپ کی بک بن جاتی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بک کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے، نالج کا، ہماری لینگویج کا اگلا سٹیپ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 2 کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں، 200 ہیں، 1000 ہے، 1 لاکھ ہے۔ وہ ایک کسی روم کے اندر، ایک آفس کے اندر، ایک لاکر کے اندر، مختلف الماریوں کے اندر ان کو سیو کر کے رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نام دیں گے لائبریری کا، لائبریری۔ اردو زبان میں لائبریری کہیں گے، انگلش میں لائبریری کہیں گے۔ تو اس لائبریری کے اندر آپ کو سرٹن جو سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ لائبریری کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اسلامیات کا سیکشن علیحدہ سے بنا ہوتا ہے، اردو سیکشن علیحدہ ہے، فکشنز علیحدہ ہیں، جیوگرافی کے بارے میں علیحدہ لکھا گیا ہے، پاکستان اسٹڈیز سے ریلیٹڈ علیحدہ چیزیں ہیں، انگلش کی گرامر کے اوپر آپ کو علیحدہ سے اس کا سیکشن ملے گا، سائنس کا، فزکس کا، میتھمیٹکس کا، ٹھیک ہے۔ سرٹن اس کے اندر جناب سوشیالوجی ہے، اس کے اندر اینتھروپالوجی ہے، میڈیکل سائنس ہے، ہر ایک ٹاپک کے اوپر جو مختلف علوم ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے، اس لائبریری کے اندر کتابوں کی صورت میں آپ کو ملیں گے۔ تو وہ جو نالج کا کلیکشن ہے، ان دی فارم آف بکس ہے، ان دی فارم آف المیراز ہے، ان دی فارم آف آفسز ہے، ان دی فارم آف بگ ہالز ہے، جس کے اندر آپ کی ساری یہ بکس پڑی ہوتی ہیں، ہارڈ فارم کے اندر پڑی ہوتی ہیں، یا آپ کے کمپیوٹر ہے اس کے اندر سافٹ فارم کے اندر یہ ساری انفارمیشن پڑی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ لائبریری کا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا جو اگلا 10واں سٹیپ ہے، جب آپ نے ماشاء اللہ ایک زبان، انگلش زبان سیکھی، شروع سے آپ چھوٹے بچے تھے، آپ نے اے سے لے کر زیڈ تک سیکھا، یا آپ اردو سیکھ رہے تھے، جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کو کچھ نہیں پتا تھا، آپ نے الف سے لے کر یہ تک آپ کے استاد محترم نے، آپ کے ٹیچر نے، انسٹرکٹر نے آپ کو پڑھایا، اور وہ چیزیں آپ سیکھ گئے۔ انہی الفابیٹس کی مدد سے آپ نے الفاظ بنائے، فریزز بنائے، سینٹنسز بنائے، پیراگراف بنانا سیکھے، ٹھیک ہے، وہ لکھنا شروع کر دیا، کتابیں کاپیوں کے اوپر لکھتے رہے، رجسٹر کے اوپر لکھتے رہے، جب آپ کے پیپر ہوئے آپ سے سوال پوچھے گئے، سوالوں کے آپ جواب دیتے گئے، ان چیزوں کو آپ ریپروڈیوس کرتے گئے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے ساری چیزیں ریپروڈیوس کر لیں اور آپ نے ڈفرینٹ چیپٹر بھی پڑھے، پیراگراف پڑھے، سبجیکٹ آپ نے ڈفرینٹ اسٹڈی کیے، آپ نے 5ویں کلاس میں مختلف مضامین پڑھے، پھر 8ویں تک آپ نے ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھے، پھر 9th کلاس میں، 10th کلاس میں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ففتھ ایئر، ٹھیک ہے، آپ جب ماسٹرز کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، تو ماشاء اللہ وہ ایک بہت بڑا علم کا خزانہ آپ کے جو دماغ کے اندر آ جاتا ہے، وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ وہ ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم آفٹر آل ساری لائبریریز آپ نے وزٹ کی، لائبریریز میں سے کتابیں جاری کروائیں، ٹھیک ہے، آپ موبائل کے اندر سے اپلیکیشنز کے ذریعے سے مختلف لائبریریز ڈاؤن لوڈ کی، وہاں سے آپ پڑھتے رہے، گوگل سے آپ پڑھتے رہے، ڈفرینٹ جو سورس آف لرننگ ہے وہ آپ نے یوٹیلائز کی، اور اس کے بعد آپ کو ایک مل گیا نالج، ٹھیک ہے۔ اینڈ کے اوپر کیا ہوا؟ آپ کے پاس ایک انفارمیشن گیدر ہو گئی، ماشاءاللہ آپ کو اس زبان کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو گیا۔ جب وہ عبور حاصل ہو جاتا ہے، انفارمیشن کلیکٹ ہو کے آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو اس کو ہم الٹیمیٹلی ایک نام دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ نالج۔
دیٹ از کالڈ نالج. وہ نالج کسی سبجیکٹ کا بھی ہو سکتا ہے, کسی اسپیسیفک ٹاپکس کے بارے میں ہو سکتا ہے, آپ کے پاس وہ وسیع نالج ہو سکتا ہے کسی ایک مضمون کے بارے میں, ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا, فرسٹ کلاس میں, سیکنڈ میں, تھرڈ میں کچھ مضامین پڑھتے ہیں, 5ویں کلاس تک کچھ پڑھتے ہیں, پھر 8ویں تک ہم نے کچھ مضامین پڑھے ہیں, پھر 9th میں ہم تھوڑے سے اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, کچھ کمپیوٹر سائنسز کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنا آرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنا جو نارمل کمپیوٹر سائنسز ہے, سائنس ہے یا جنرل سائنس ہے, اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر آگے جا کے مزید وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. اچھا یار, میں نے ابھی FSC جو کرنی ہے میں نے پری میڈیکل کے ساتھ کرنی ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے پری انجینئرنگ کے ساتھ کرنی ہے, تیسرا کہتا ہے نہیں میں نے کمپیوٹر سائنسز میں جانا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کی فیلڈ وہاں سے اور ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جب آپ گریجویشن لیول پہ جاتے ہیں تو مزید آپ اسپیسیفک ہوتے جا رہے ہیں. نہیں یار میں نے ڈبل میتھ فزکس پڑھنا ہے, نہیں ڈبل میتھ میں نے اسٹیٹ پڑھنی ہے, یا میں نے جناب بایو کے اندر میں نے باٹنی اور زولوجی پڑھنی ہے. پھر آپ کی فیلڈ اور اسپیسیفائی ہو جاتی ہے. اور جب آپ گریجویشن سے نکل کے ماسٹر لیول پہ جاتے ہیں تو پھر آپ نے ایک سبجیکٹ پکڑ لینا ہوتا ہے. مجھے سائیکالوجی اچھی لگتی ہے, آئی ہیو ٹو لرن سائیکالوجی, آئی ہیو ٹو ڈو مائی ماسٹرز ان سائیکالوجی. مجھے انگلش اچھی لگتی ہے تو میں انگلش کر لوں گا, اگر مجھے عربی اچھی لگتی ہے تو میں عربی سیکھ لوں گا, پرشین ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے بعد میتھمیٹکس ہے, یا اس کے بعد فزکس ہے, یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے, آپ اسپیسیفائی ہو جاتے ہیں. مزید جب آپ ماسٹرز کے بعد آپ PhD کے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو آپ ایک اسپیسیفک تھیسس کے اوپر کام کرتے ہیں. اسپیسیفک آپ نے ایک تھیوری لے لینی ہوتی ہے, ایک آپ نے ایک لائن کا آپ نے ایک وہ لے لینا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ ریسرچ کر کے آپ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں, تھارولی اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس کے اندر اپنے آپ مقالہ جات لکھتے ہیں, اپنے تھیسز لکھتے ہیں, اپنی ان پٹ دیتے ہیں, اور اپنا بہت زیادہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. اور وہ جب اس کو ایک فارم کے اندر آپ لے کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ماسٹرز کے بعد آپ نے MPhil کیا, MPhil کے بعد آپ نے جناب اسپیشلائزیشن کی ہے, PhD کی ہے, تو ماشاء اللہ وہ بالکل نا آپ اس ایک چیز کی بالکل جو اوریجن ہے, طے ہے, اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر PhD کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی لائف کے اوپر PhD کر سکتے ہیں. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے اوپر, ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی آپ PhD کر سکتے ہیں. ایک اسپیسیفک ٹاپک کو پکڑ کے آپ اس کی ڈیٹیل سے اسلامک ہسٹریز کو دیکھ سکتے ہیں, اس کنٹیکسٹ میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فزکس کا کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نیوکلیس ہے, نیوکلیس کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی آپ اپنی PhD کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹی چیز کو پکڑ کے اس کی تفصیلات کے اندر آپ چلے جاتے ہیں, اس کے بالکل فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس کا اوریجن کیسے ہوا, اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی, اس کے اوپر مختلف جو لوگوں نے دنیا کے اندر کام کیا اس کو آپ بڑی تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے, PhD ہو جاتی ہے. تو ہم نے بات کی تھی, اب ہم سم اپ کرتے ہیں اپنے لیسن کو کہ ایک لینگویج کا اوریجن کیسے ہوتا ہے, ہم کیسے اس آ کے دنیا میں سیکھتے ہیں, زبان کو کیسے سیکھا جاتا ہے, اس کی سٹیجز کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور نالج تک پہنچنے کے لیے کن کن سٹیجز میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک بندہ اس سٹیج میں سے گزرتا ہے اور گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سٹیجز پتہ ہونی چاہیے کہ اب ہم کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن جو کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی ڈسکس کریں گے سینٹنسز کی جو ٹائپس ہیں ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے, ود ایگزامپلز دیکھیں گے, تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.